मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तआला जलालुहू का फजल व करम है कि उसने हमें ये शाबान का महीना अता फरमाया, जिसको रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दिमा कहा जाता है। और जैसा कि पिछले जुमा में मैंने अर्ज़ किया था, रसूल करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बकसरत रोज़े रखा करते थे। और इसकी जो 15वीं शब है, जो इंशाअल्लाह आज मगरिब के बाद से शुरू होने वाली है, उसको अल्लाह जल्ल जलालुहू ने खुसूसी बरकत की रात बनाया है। और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना, ये बहुत मूजिब अजर व सवाब है। इस मामले में हमारे मुआशरे में कुछ इफ़रात व तफरीत पाई जाती है। कुछ हजरात वो हैं जो ये कहते हैं कि शब बारात की फजीलत की कोई हकीकत नहीं, और मतलब अगर आप सऊदी अरब जाएं इस ज़माने में, तो वहाँ न सिर्फ ये कि इस रात में जागने का या इस रात में खुसूसी इबादत करने का कोई एहतमाम नहीं होता, बल्कि इस बात की तरदीद की जाती है कि शब बारात कोई ऐसी रात नहीं है जिसके बारे में कुछ खुसूसी अहकाम दिए गए हों। और वजह यह बयान की जाती है कि जिन रिवायतों में नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात की कोई फजीलत मनकूल है, वो सनद के एतबार से कमज़ोर और ज़ईफ़ रिवायतें। तो एक तरफ तो ये इफ़रात है कि इसको बिल्कुल कोई अहमियत ही नहीं दी जाती, और उनसे मुतासिर होकर बाज़ हज़रात खुद हमारे माशरे के अंदर भी बर्रे सग़ीर में ऐसे पाए जाते हैं जो इसी मसलक के कायल हैं कि भाई शब बारात की कोई हकीकत नहीं है। ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं है कि शब बारात की अहादीस एक मरतबा मैंने जमा करवाई अपने एक साथी से, तो पता चला कि शब बारात की फजीलत की अहादीस 17 सहाबे किराम से मरवी है। 17 सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है इसकी किसी न किसी फजीलत के बयान। तो यह कायदा है मुहद्दिसीन का भी कि अगर एक रिवायत चाहे इनफरादी तौर पर उसके रावी में कोई कमज़ोरी हो, लेकिन वो इतने मुख्तलिफ तरीक़ों से और इतने मुख्तलिफ सहाबा किराम से मरवी हो कि उनके बारे में ये समझना कि सब ने घड़ के बना दी है, ये मुहद्दिसीन के नज़दीक भी सही तर्ज़ अमल नहीं है। एक बात तो यह है कि 17 सहाबा किराम से मरवी, और उनमें से बाज़ अहादीस ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ज़ईफ़ हों, कुछ ऐसी भी हैं जो ज़ईफ़ नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि एक किसी बात के ऊपर अगर उम्मत का तामुल चला आता है, यानी
صحابہ و تابعین کے دور سے لوگ اس کو اہمیت دیتے رہے ہوں اور اس پر عمل کرتے آئے ہوں، تو محض اس وجہ سے کہ بھئی اس کی سند ضعیف ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات تو غلط ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ البتہ لوگوں نے اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ حقیقت تو صرف اتنی تھی کہ اس رات میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، لہذا بندہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیحات کرے، تو یہ تو بات بالکل اپنی جگہ درست تھی۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو آگے بڑھا کر اس میں کچھ اعمال تجویز کر لیے اپنی طرف سے، جو نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں، نہ امت کے تعامل میں، ایسی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا لی۔ مثلا ایک زمانے میں پہلے یہ ایک رواج ہو گیا تھا کہ اس رات میں خاص نماز پڑھی جاتی تھی، اس کا خاص طریقہ تھا، اس کی خاص رکعتیں تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اس قسم کی نماز پڑھنی چاہیے شب برات کے اندر۔ کوئی خاص نماز اپنی طرف سے بنا کر شب برات کا اس کو لازمہ یا خاصہ قرار دے دیا گیا تھا۔ حالانکہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا 17 احادیث ہیں شب برات کی فضیلت میں، ان میں سے کہیں بھی کسی بھی حدیث میں کسی نماز کا کوئی خاص طریقہ تجویز نہیں کیا گیا کہ بھئی اس خاص طریقے سے نماز پڑھا جائے۔ تو یہ ایک بدعت پیدا ہو گئی۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز جو نہ قرآن نے حکم دیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ آپ نے اس پر عمل فرمایا، نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل فرمایا، اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ بنا کر اس کو دین میں شامل کر دیا، اس کا نام ہے بدعت۔ تو یہ جو خاص طرح کی نماز بنائی گئی یہ من گھڑت تھی، خود اپنی طرف سے بنا لی گئی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور نماز بھی کہ جو نماز جو باعث اجر و فضیلت ہوتی ہے وہ ہے جو عام قاعدوں اور اصولوں کے مطابق ہو، کہ بھئی اس میں مثلا 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد بیچ میں بیٹھا جائے، پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت بعد میں ادا کی جائے۔ رات کی نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ واضح طور پر بات منقول ہے وہ یہ کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں۔ کوئی 4 پڑھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھے۔ اب اس نماز میں ایک لمبا سلسلہ قائم کر دیا گیا تھا اور اس میں خاص صورتیں متعین کر دی گئی تھی کہ بھئی فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دیا گیا، اسی کا نام بدعت ہے۔ تو ایک تو یہ بالکل لغو بات ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ الحمدللہ اب ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں رہا، لیکن ماضی میں فقہاء کرام نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی تردید بھی کی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اس رات کے اندر کوئی خاص کھانا پکانے کو بھی ایک لازمہ سمجھ لے کہ حلوہ ضرور پکے گا شب برات میں، اگر حلوہ نہ پکا تو شب برات ہی نہ ہو۔
اب اس کا کوئی دور دور کہیں اس کا تصور نہیں ہے کہ بھائی کوئی خاص قسم کا کھانا شریعت نے آپ کے لیے مصنون کر دیا ہو کہ بھائی یہ خاص قسم کا کھانا پکایا کرو یا کھایا کرو یا ایک دوسرے کو بھیجا کرو. ایسا کچھ شریعت نے کہیں بھی متعین نہیں کیا. یہاں تک کہ عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن خوشی منانے کا حکم ہے، اور صرف اتنا ہے کہ بھائی صبح کو 3 کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیا کرتے تھے فجر کے بعد. بس یہ نہیں کہ بھائی دوپہر کو یہ پکاؤ اور رات کو یہ پکاؤ یہ کھاؤ. ایسی کوئی شریعت نے ہم پر پابندی عائد نہیں کی. تو اپنی طرف سے یہ بنا لیا گیا اور بنا کر اس کو شب برات کی ایک سنت قرار دے دیا کہ شب برات کا ایک لازمی حصہ ہے، شب برات کی لازمی سنت ہے کہ حلوہ پکایا جائے اور وہ اس کو بھیج رہا ہے وہ اس کو بھیج رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے حلووں کا. تو اس کو ایک طریقہ بنا لیا گیا جس کی کوئی اصل نہیں، اور ایک لوگوں میں یہ بھی مشہور کر دیا گیا فضول جس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے. مشہور یہ کر دیا گیا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو اس موقع پر آپ کو نرم غذا کھانے کی ضرورت تھی، لہذا حلوہ آپ نے تناول فرمایا تھا. اب اس کا کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے اس بات کی. احد مبارک میں احد میں دندان مبارک شہید ہوا تھا تو وہ اس کا کوئی تعلق شب برات سے نہیں ہے، اور یہ بھی کہیں منقول نہیں کہ اس وقت میں آپ نے کوئی خاص نرم غذا استعمال فرمائی تھی. ہوگی کہ ہو سکتا ہے فرمائی ہو لیکن کوئی ذکر اس کا نہیں آتا. تو ایسی فضول جھوٹ موٹ روایتیں گھڑ کر کسی چیز کو معمول بنانا یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف، اس کی بھی کوئی وجہ نہیں. اور اس سے بھی بدتر جو رواج پڑ گیا، اللہ کا شکر ہے اب اس میں کمی آ رہی ہے کہ بھئی اس میں آتش بازی کی جائے، اس میں چراغاں کیا جائے اور آتش بازی کی جائے، اور اس آتش بازی کے اندر ہر طرح کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. پہلے تو اس کا بہت زیادہ رواج تھا، اور آپ لوگوں کی تو یاد نہیں ہوگا، ہم نے اپنے نوجوانی میں دیکھا تھا کہ جو یہ ہمارا صدر میں جو بھوری بازار ہے وہ پورا کا پورا جل کر راکھ ہو گیا تھا اس رسم بد کی وجہ سے کہ آتش بازی کی جاتی تھی. وہ آتش بازی کے اندر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی آگ کا کوئی ٹکڑا، آگ کا کوئی انگارہ، کوئی چنگاری کہیں جا کر لگ گئی، اس سے آگ بھڑک اٹھی تو بہت بڑا المیہ پیش آیا تھا، پورا بازار کا بازار جل گیا تھا. تو اس کی بھی کوئی اثر نہیں. یہ در حقیقت کچھ ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں اس وجہ سے کہ سال سال ہم نے ہندوستان میں اس طرح گزارے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، تو بہت سی ہندوانہ رسمیں بھی ہمارے اندر آ گئی تھی. تو ہندوؤں کیا ایک دیوالی کی رسم ہوتی ہے جس میں آگ جلائی جاتی ہے، وہ چراغ جلائے جاتے ہیں. تو اسی سے شاید متاثر ہو کر مسلمانوں نے کہا چلو ہم بھی یہ کام کرنا شروع کریں. اور میں کیا عرض کروں، دیوبند میں جو ساری اکابر کا مرکز تھا اور جہاں سے بدعتوں کا خاتمہ ہوا ہے، وہاں ایک زمانے میں شب برات میں ایک جنگ ہوا کرتی تھی، باقاعدہ جنگ. شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا تھا.
ایک حصہ ایک فریق اور دوسرا حصہ دوسرا فریق، دونوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی اور ساری رات جاری رہتی تھی۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس کے اوپر پڑھا، اس کے اوپر نکیل بھی کی، لیکن یہ سلسلہ تھا، اللہ کا شکر ہے وہ بند ہو گیا۔ تو غلط طرح طرح کی چیزیں شب برات کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ صرف ایک حقیقت نہیں ہے بلکہ ان کو ان میں سے بعض چیزوں کا پر عمل کرنا الٹا گناہ کا موجب ہے۔ یہ آتش بازی اسی طرح کی چیز ہے۔